जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज पूरा एक बड़ा इंतहा खतरनाक दिन रहा है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। आज सारा दिन आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन के अटैक्स किए गए हैं और कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ एक दो ने अपनी लाइफ जो है वो भी उनके मासूम लोगों की गई हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे आज PSL का मैच होना था, वहाँ पर भी एक ड्रोन जो है वो आकर मार गिराया गया है। और भी यहाँ पे लाहौर में आपने सुना होगा, इवन रावलपिंडी के बारे में कि इस तरह की इतलात वगैरह आ रही थी कि यहाँ भी अगेन जो इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। सो इट्स अ वेरी स्केरी सिनारियो जो डेवलप हो रहा है। उसके बाद दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वहाँ पे। एक उन्होंने इंडियंस ने की है, उनके उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू आ रही थी, वो जो विजिटिंग उनके पास जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। फिर इंडियन अपने उनके सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं उनकी तकरीब उनकी बातें सुनी। फिर उसके बाद हमने इसाक डार साहब और जनरल ये अहमद शरीफ साहब हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी। तो मेरा कोई थोड़ा सा इस पर कोई माइंड बना है सारी चीज़ें सुन के कि क्या मतलब व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अभी ये मैं अपना इसी पे ही एनालिसिस या जहन बनाने की कोशिश कर रहा था तो खबरें आना शुरू हो गई कि शायद वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन जो हैं ना वो रवाना किए गए हैं। इंडियन चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे और उनके गोले दिखा रहे थे और उनकी सारी एक पैनिक लाइक सिचुएशन थी, तो जिसको फौरी तौर पर पाकिस्तान ने उनको ये करार दिया कि ये फेक है, हमारी तरफ से कोई ऐसा वहाँ जम्मू में या वहाँ पर उसमें श्रीनगर वगैरह में कहीं पर इस तरह की कोई अटैक लॉन्च नहीं किया गया। सो उन्होंने इसको रिबट किया। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इसका क्रेडिट नहीं ले रहा, हालांकि इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन पाकिस्तानी हुकूमत बहुत दबाव में है कि आज जो सारा दिन जो कुछ होता रहा है, और पाकिस्तान को पहले हमने देखा मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 25-26 के करीब इनोसेंट लोग थे, बच्चे औरतें जो हैं वो मारे गए हैं। फिर उन पर दबाव था पाकिस्तान पे कि आप इनको वो करें, आप इनको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड उस तरीके का नहीं किया। अगरचे इंडियंस कह रहे हैं कल रात पाकिस्तान ने कोई 3-4 मिसाइल जो हैं वो हिट किए हैं वहाँ पे मिलिट्री बेसिस पे या दीगर कुछ उन्होंने 16 मकामात का बताया या इंडियन पंजाब के बारे में बताया गया उसमें। तो लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी डिनाई कर रहा है कि ये हमने नहीं किया। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान ये कर रहा है, जो कि पाकिस्तान पे दबाव है अपनी कौम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें, और इंडियन हमारे जो है वहाँ से उसमें अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो उनको रिडिक्यूल भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, देखें जी हमने घुस के मारा है, आप कहते हैं आके दिखाएं, हम तो आके चले गए। सो दे आर मतलब ट्राइंग टू इंस्टिगेट। तो इसके बावजूद भी अगर हुकूमत पाकिस्तान तो ये क्रेडिट नहीं ले रही, तो फिर ये किस तरह के मिसाइल चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया 16 मकामात पे किया गया, जिसमें बताते हैं 16 के करीब कोई लोग जो हैं जाने जो हैं उनकी भी ज़ाय हुई हैं। फिर इसके बाद अभी जैसे मैंने कहा कि उसमें श्रीनगर के हवाले से खबरें आ रही हैं जिसको पाकिस्तान रिबट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो फिर ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? वही बात जो बात बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसके बाद तो पाकिस्तान को क्रेडिट लेना चाहिए। तो क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मिडल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं अपनी आपसे शेयर करूँगा अभी कि सालदार साहब और उनके आर्मी के तर्जमान ने जो उन्होंने ये गुफ्तगू की है या इंडिया की साइड से गुफ्तगू आज की गई है, इसकी मेरी क्या इंटरप्रटेशन है या मैं क्या इसको देखता हूँ, रीडिंग क्या दूंगा। हो सकता है मेरी रीडिंग ठीक ना हो, कुछ घंटों बाद गलत साबित हो जाए, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगा कि मुझे क्या लग रहा है। अपनी अपनी बात होती कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होती। सो कमिंग टू द पॉइंट के इस वक्त 3-4 बड़ी आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान पे दबाव है कि आप रिटेलिएट ना करें, कि आप पे अटैक हो गए हैं, आप पे वो आ गए हैं, ड्रोन्स वगैरह आ गए, जिसको इंडिया कह रहा है मतलब उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस जो सिस्टम है लाहौर का वो कहते हैं हमने उसको न्यूट्रलाइज किया है ड्रोन्स के जरिए। बताया जा रहा है इसराइल के ड्रोन्स हैं, और वही तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है जो ईरान और फिर हमने इसराइल के दरमियान देखा था कि वहाँ पर भी ये चीज़ें इसी तरीके की होती। बहुत सारे पाकिस्तानी क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि ड्रोन जो है कैसे यहाँ तक पहुँच गए, लाहौर तक या पिंडी तक या मुल्क के और हिस्सों में। तो पहुंचने को तो ईरान के ड्रोन भी वहाँ इसराइल में पहुंच गए थे, वहाँ पे कुछ उनके टारगेट्स मिलिट्री बेसिस पे वो भी वहाँ पे उन्होंने भी एक्सप्लोर किया था। पहुंचने को तो इसराइल के भी पहुंच गए थे, वो तो हमास के या लेबनान के या हिजबुल्ला वगैरह जो हैं उनके भी इसराइल पहुंच जाते थे। सो कोई मुल्क जो है फुल प्रूफ वो सिक्योरिटी क्लेम नहीं कर सकता। बल्कि आपको याद होगा इसराइल के साथ जो भेजे थे 200-300 के करीब जो उन्होंने ईरानियंस ने जो रवाना किए थे, उनको तो पूरा यूरोप और अमेरिकन की उनको सपोर्ट भी थी। इसके बावजूद भी वहाँ पे वो सारे के सारे उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सके थे। सो टेक्नोलॉजी इज मेन थिंग, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ आप लूप होल जो निकाल लेते हैं। हाँ, ये टेक्नोलॉजी पे उस पर यकीनी तौर पर एक बहस अब शुरू हो गई कि आपको अब किस तरह की मिलिट्री कोई आपको इक्विपमेंट चाहिए एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए, इंसानों को मारने के लिए। इंसान हमेशा से थ्रू आउट द हिस्ट्री
اگر باقی چیزوں پہ جہاں کام کرتا رہا ہے، سب سے زیادہ وہ جنگی اپنے ویپنز اور ہتھیاروں پہ کام کرتا رہا ہے کہ جناب کہ ہم نے کیسے ایسے آ کے ہتھیار بنانے، دوسرے پہ حملہ کرنا ہے یا کوئی ہم پہ حملہ کرے تو آپ اپنے آپ کو کیسے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ کبھی مطلب ملٹری ہسٹری کی اس کا ایوولوشنری پروسیس دیکھیں تو بڑا اٹس ویری امیوزنگ ایز ویل. جہاں پہ اسکیری ہے وہاں پہ امیوزنگ بھی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے. انسان جو تھا ہاتھوں سے، مکوں سے شروع ہوا، پھر ڈنڈوں سے، پھر چھری سے، پھر خنجر سے، پھر نکیلے اسے تیر بنا لیے انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے اور یہ بھالے بنا لیے. پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ جب برود یہاں پہ آپ کا ایجاد ہوا تھا، اس کے بعد تو پھر جنگ کی شکل بدل گئی تھی. مطلب چھوٹی سی مثال دوں کہ ظہیر الدین بابر نے جب 1526 میں آگے ہندوستان پہ اٹیک کیا تھا پانی پت میں تیسری لی، اس میں کہ پانی پت میں انہوں نے جنگ لڑی تھی انہوں نے، تو اس وقت بھی اس کے ساتھ 12,000 فورس تھی. اور ابراہیم شاہ لودھی جو ہیں وہ اس وقت دلی میں بیٹھے تھے، دلی کے حکمران تھے، ان کے پاس 1.25 2 لاکھ آرمی تھی. اور بابر نے یہ 3-4 گھنٹے میں ساری جنگ جیت لی تھی بیکاز ہی یوز دا کینن اور پوٹر یوز کیا تھا انہوں نے، مطلب ایکسپلوسیو جس کو کہا جاتا ہے، برود جو ہے نا انہوں نے وہ یوز کر کے پوری کی پوری ابراہیم شاہ لودھی کی انہوں نے سلطنت 3 گھنٹے میں الٹ کر رکھ دی تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وار کی شکلیں کیسے بدلتے ہیں. اب ڈرون کی شکل آ رہی، اسی طریقے سے دیکھا کہ بعد میں بندوقیں بن گئی، پھر اس کے بعد جناب نیول فورس ایک بہت بڑی بن گئی، پھر جہاز آ گئے، پھر چل والا حساب ہے، چلتے F-16 آ گئے، پتہ کیا کچھ ورلڈ وار سیکنڈ میں ہم نے دیکھی، پھر بربادیاں دیکھی، بم آ گئے، ایسے ایسے خطرناک بم آ گئے دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ختم کر کے اڑا کے رکھ دیں. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، باقی میں شارٹ کر رہا ہوں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، ڈرون آ گئے کہ کوئی آپ کو فوجی بھی نہیں ہے آپ کا کوئی اس میں جان جاتا، اس میں کوئی آپ کو میزائل فٹ کر دیں، باہر سے بیٹھ کے ریموٹ سے آپ ان کو اپنے مخالفین کو ڈیل کرتے رہیں، ان پہ کوئی آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا، فائنینشیل لاس ہوگا. اور یہ ٹیکنالوجی ہے امریکنز نے انٹروڈیوس کرائی تھی 9/11 کے بعد. اور یہ مطلب یہ 25 سال پہلے کی ڈرون ٹیکنالوجی ہمارے یہاں بھی کامن ہو رہی ہے. ادروائز انہوں نے افغانستان میں یوز کی ہوئی ہے. 1-2 بکس میں نے پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے انہوں نے ڈرون کے ذریعے افغانستان پہ جب اٹیک کر رہے تھے ڈرون کے ذریعے. ملا عمر کو بھی انہوں نے چیز کیا تھا، فالو کیا تھا. 2-4 کتابیں میں امریکن ان کے CA کے ان کے لوگوں کو میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ مطلب 9/11 کے وقت بھی ڈرون آ گئے تھے. ہمیں بڑا بعد میں پتہ چلا تھا 2007-8 میں جب ایک پاکستان کے سرحدی علاقوں میں انہیں ڈرون اٹیکس کیے گئے، تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈرون کیا چیز ہے. آج دیکھیں ڈرون از بیکم اے نیو پاورفل ٹیکنالوجی. انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان پہ جو انہوں نے جس کا وہ کہتے ہیں اسپیناج کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس کو جو آپ کے ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وٹ ایور، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. خیر یہ اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی ہو، اور پاکستان پہ بڑا ایک دباؤ ہے کہ آپ اس کو رسپانڈ کریں. لیکن آج کی جو پریس کانفرنسز تھیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں ہوں تو آپ بھی سوری کہیں گے کہ میں آتے آتے رک جاتا ہوں. جب آپ بات کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، میں اس کی طرف آج جو بڑی ایفرٹس کیے گئے جس وقت سعودیز اور ایرانین فارن منسٹر ہیں، جن کا پاکستان پہ سعودیز کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور ان کا سعودی فارن منسٹر کا نیو دہلی جانا، ان کی جے شنکر صاحب سے ملاقات کرنا، ایرانینز کا جانا، اور پھر اس کے بعد جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں USA کے، ان کا یہ ٹیلی فون کرنا شہباز شریف صاحب کو. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، پچھلے 48 سے 2-3 دنوں میں جب سے یہ تھوڑی سی اسکلیشن بڑھی ہے، روبیو صاحب جو مسلسل وہ انڈینز کو اور پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور وہ ان کو فون بھی کر رہے ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ پاکستان پہ ایک بڑا، آج بھی ان کا فون آیا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو مطلب آؤٹ آف کنٹرول نہ لانے دیں، کیونکہ بات وہ ٹٹ فار ٹیٹ چل جائے گی. پاکستان نے رسپانڈ کرنا، پھر انڈیا نے کرنا، پھر پاکستان نے کرنا ہے، انڈیا نے کرنا، اور پھر ایک سٹیج آئے گی پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتے ہیں، انڈیا کیا کر سکتے ہیں. سو اسے پوری دنیا اوائڈ کرنی چاہتی ہے، اور میرا خیال انڈیا اور پاکستان کو بھی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. لگتا یہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ خبر آئی سامنے کہ جناب سری نگر پہ یا وہاں پہ انہوں نے پاکستان نے ڈرونز انہوں نے بھیجے ہیں، جس کا فوٹیج آنا شروع ہو گیا انڈین کی طرف سے، دیگر کی طرف سے، یا انہوں نے کہا کہ امرتسر وغیرہ میں اٹیکس کیا، جس کو پاکستان ڈینائی کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ساری ریڈنگ میں کر کے بیٹھا تھا وہ ساری غلط ثابت ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی اتنے ہی دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹٹ فار ٹیٹ کا کنسیپٹ کھڑا ہوا ہے دونوں کا میڈیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے فوری طور پر پاکستان نے ڈینائی کیا، وچ واز اے وائز تھنگ ٹو ڈو دیٹ، کہ ہم نے نہیں کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. وہی والی بات جو ہمارے انڈین مہربانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا میڈیا جو ہے شاید ایک اور جنگ چاہتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ورلڈ وار سیکنڈ جو جہاں پہ دیگر فیکٹرز ہے، تو کہا جاتا ہے فیکٹر اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں کا یورپین میڈیا نے انہوں نے کام کو چک کے رکھا تھا، اور ان فرسٹ ورلڈ وار میں جن ملکوں کو شکست ہوئی تھی یا لاسز زیادہ ہوئے تھے ان کو تانے دے دے کے مار دیا تھا. اور اس وقت کیونکہ زیادہ تر ریڈیو اور یہ ہوتے تھے، اخبارات ہوتے تھے، ٹانٹ کر کر کے مار دیا تھا کہ جناب بدلہ لیں، ہماری نیشنل، ہمارا پرائڈ، ہماری ڈگنیٹی آپ دیکھیں لیں جی، ہمارے مخالف یہ کہہ رہے ہیں، کر کے ورلڈ وار سیکنڈ میں دیگر بھی ایلیمنٹس ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ کہتے ہیں میڈیا بھی تھا
انہوں نے جنگ شروع کرائی اور تقریباً 6-7 سال چلتی رہی, کروڑوں لوگ جو ہیں مارے گئے تھے, کتنے ڈسلوکیٹ ہوئے تھے. سیم کام ہم دیکھ رہے ہیں اس خطے میں بھی وہی والا ہے کہ مطلب اگر ہو سکتے ہیں آپ کہیں میں پاکستان میں بیٹھے ایک بات کہہ رہا ہوں, ہمارا میڈیا اتنا وار فرینڈزی نہیں ہے, اتنا جنگ کے لیے ہمارے یہاں کوئی ماحول بھی نہیں ہے, ماحول پیدا بھی نہیں کیا جا رہا. سارا کا سارا ماحول جو ہے وہیں پہ ہمیں انڈیا میں نظر آ رہا ہے. جس طرح کی فیک رپورٹنگ کی جا رہی ہے, اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا. کوئی ایک فیک رپورٹ, کوئی ایک فیک خبر اس طرح کی جیسے ابھی انہوں سری نگر کی بتا رہے ہیں, تو اٹ کین لیڈ ٹو فل اسکیل وار, اور اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا. شاید انڈین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر بگ پاور, تو چھوٹی پاور جو ہوتی ہے نا وہ پھر اپنے میکسیمم کی طرف جاتی ہیں, جو میکسیمم نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال وہی والی بات, یہ سب بہت سارے ممالک جو ہیں درمیان میں پڑے ہوئے, اسپیشلی میں سمجھتا ہوں سعودیز اور امریکنس کی انوالومنٹ جو ہے نا وہ اس کو ڈیفیوز کر سکتی ہے ٹینشن کو. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آپ کا جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, مائی ریڈنگ جو میں نے کی ہے کہ ملکوں کا کیونکہ دباؤ آ رہا ہے, جو آپ نے کرنی تھی چیزیں آپ نے کر لی ہیں, جو کچھ آپ کر سکتے تھے, اور اب تک جو ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے تھے, وٹ ایور کائنڈ آف اٹیکس. پاکستان کو یہ مطلب ایک کنسولیشن ہے پاکستان کے پاس, یا یہاں پہ لوگ پاکستانی لوگ خوش ہیں. اب دیکھوں کہ ہندوستانی اور پاکستانی کیسے ایک دوسرے پہ حملے کر کے خوش ہیں. ذرا اس خطے کی بدقسمتی دیکھیں, واہ, دونوں ایک دوسرے کے بندے مار کے, وہ انوسینٹ ادھر مرے, ہمارے یہاں مرے, پراکسی میں مرے, میزائلوں میں مرے, ڈرونز میں مرے, یا جہازوں میں, جو کچھ بھی ہو. اب ذرا دیکھیں دونوں ملک بڑے خوش ہیں. ہماری سائڈ پہ کیا خوشی ہے, ذرا یہ میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن ہماری جو یہاں پہ لوگ خوش ہیں, دیکھیں جی ہمارے پاس انڈیا کے مقابلے ملٹری فورس بھی کم ہے, ہمارے پاس ایریل فورس بھی کم ہے, لیکن ہمارے جہاز, ہمارے پائلٹ جو ہیں نا, انہوں نے کتنا وہ زیادہ وہ ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ان مہارت کے ساتھ اتنی بڑی جنگ لڑی گئی. وہ مدر آف آل بیٹلز ول فاٹ, وہ کہتے ہیں 6-7 کی یہ رات جو ہے نا لڑی گئی ہے. 125 جہاز جو ہیں وہ شریک ہوئے, اور گھنٹوں تک یہ لڑی گئی ہے وہاں پہ اس پہ LOC کے قریب. دونوں ملکوں کے جہاز جو اپنی اس میں رہے. پاکستان کے پاس جیسے کہا جاتا ہے JF تھنڈر تھے, یا دیگر اس میں F-16 تھے, ان کا ذکر تو نہیں ابھی تک اس کے F-16 کا, اور دیگر بھی جہاز تھے. ایسے انڈیا کے پاس رفیل سب سے بڑا اس وقت مین ان کا ایک مین ایز جہاز ہے, جو MiG-29 بتایا جاتا ہے, وہ ہیں. اگین جو رشین میڈ جو ہیں وہ یوز کیے گئے. 125 جہاز, وہ کہتے ہیں اس طرح کی ایریل بیٹل آج تک نہیں لڑی گئی جو پاکستان اور انڈیا میں لڑی گئی ہے, اور دونوں اپنے ہی سرحدوں کے اندر رہے ہیں, جو بھی ہے وہیں سے دور سے, کیونکہ دونوں کے پاس اس طرح کا سسٹم ہے کہ آپ اس میں میزائل فائر کر سکتے ہیں, لاک کر سکتے ہیں دوسرے اپنے مخالفین کے یا دشمن کے جہاز کو. اب پاکستان کلیم کرتا ہے کہ ہم نے 5 کے قریب ان کے جہاز جو ہیں گرے ہیں, جس کو انڈیا جو ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے. رفیل کے بارے میں ایون اب تو فرینچ اخبارات اور CNN کو بھی ایک انٹیلیجنس افسر نے بتایا کہ ایک کی تو کنفرمیشن کر دیا, دوسرے کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم کنفرم کر رہے ہیں. سو اب اس پہ تو ہے جس کو انڈیا آف کورس اب تک ڈینائی کر رہا ہے کہ جناب کہ ایسی کوئی بات نہیں, لیکن وہ فورسفل ڈینائل نہیں آ رہی. بٹ اینی وے اگر وہ نہیں کہہ رہے تو فیئر انف. اب پاکستان میں یہ چیز کیا ہے کہ اتنا بڑا رفیل آیا تھا ان کے پاس, اس کو ہمارے جہازوں یا ہمارے سسٹم نے اس کو نیوٹرلائز کیا. سو یہ لوگ یہاں پہ خوش ہیں کہ چلیں جی ہم نے مار نہیں کھائی. ادھر مطلب انڈین ہمارے بھائی کیا خوش ہیں, دیکھتے ہیں نا خوشیاں دیکھیں ہماری. انہوں نے کہا جناب ہم نے گھس کے مارے, ہم نے میزائل مارے ہیں, ہم نے جہاں پہ وہاں پہ اس بہاولپور میں انہوں نے جو اس کو مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان کی فیملی کو انہوں نے اڑایا. 16 کے قریب بچے, عورتیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. پھر وہاں پہ دیکھیں کوٹلی میں پاکستان کے وہ کہتے ہیں نئے مقامات پہ ہم نے اٹیک کیا, اور پاکستان ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر رہا, بغیر انہوں نے ہمارے سپیس وائلیشنز کیے. اب یہ نئی ایک ٹیکنالوجی آ گئی, دونوں ملک بغیر ایک دوسرے کے ملک میں گھسے ایک دوسرے کو میزائلوں سے مار سکتے ہیں. کسی کے پاس 200 کلومیٹر رینج کے میزائل, کسی کے پاس 300 ہیں, تو کسی کے پاس 250 ہیں. مرنے مرانے میں بڑی ترقی کی ہم نے. یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس وہ ڈیزاسٹر ایٹم بم بھی ہیں, ایٹم بم سے کم چیزیں بھی ہم نے, رفیل بھی آ گئے, JF تھنڈر بھی آ گئے, میزائل بھی آ گئے ہیں, سب کچھ بندوبست ہم نے کر لیے. باقی جتنے ایشو سے کم از کم مطلب باقی سب کچھ ہم نے کر لیے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کر سکے, انسانوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکے. باقی بربادیوں کے ہمارے پاس پورے سامان جو ہے نا موجود ہیں. اب انڈین اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے مت توڑ دیا, یہ پاکستان پہ اٹیک نہیں ہو سکتا, اندر نہیں گھس سکتے. وہ بالکل خوش ہیں. ہمارے خوش ہیں جناب ہم نے جا کے ان کا جہاز گرا دیے. جب دونوں چیزیں خوش ہیں, انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے, معصوم لوگ مارے گئے ہیں دونوں سائڈ سے جہاں بھی ہوئے ہیں, تو بس کر دیں بھائی, بس کافی ہو گیا ہے. اور کتنے مارنے ایک دوسرے کو, کوئی مزید مارنے کا کوئی پلان ہے تو مطلب دیٹس دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس کو, وہ کہتے ہیں somebody must call کہتے ہیں somebody must call a halt, کہ روکیں, بس ہو گیا, کافی ہو گیا. تو کسی نہ کسی کو اب یہ بات کرنے کے لیے سعودی وہاں پہ اس میں گئے ہیں, فارن منسٹر گئے ہیں, یا امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے دونوں ملکوں کے. ہم نے خود عقل نہیں کرنی. ہمیں امریکنس کہیں گے, سعودیز کہیں گے, ایرانین, دیگر دنیا کہے گی, ہاتھ میں پکڑے گی, پھر ہم چھٹا کر لیں گے. پھر دیکھیں گے 4-5 سال ایک نیا کوئی دنگل کھیلیں گے, مہابھارت لڑ لیں گے. ابھی چھوٹا آپ نے کرنا ہے. سو میرا خیال اگر دونوں سائڈس کو جو مل گئی ہے پلیئر, ان کو خوشی مل گئی ہے, انٹرٹینمنٹ ہو گیا, دنگل ہو گیا, جس میں معصوم لوگ گئے مارے گئے دونوں سائڈس پہ,
تو اب چھوٹے چھوٹے آدمی یہی مجھے لگا ہے آج مطلب جو میں کہنا چاہ رہا تھا انڈین سائڈ سے بھی ان کا بھی یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی اٹیک نہ ہوا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. اب یہ میں صرف آپ کو کریکس وہ بتا رہا ہوں. پاکستان نے بھی یہ کچھ 19-20 یہ کچھ کہا ہے انہوں نے جنرل صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے کہ اگر ہم پہ نہ اٹیک ہوا تو ہم بھی نہیں کریں گے. سو اس سے میری ریڈنگ ہے کہ وہ جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کی وہ چل رہی ہے ڈی ایسکیلیٹ کریں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ چیز آگے بڑھے. کچھ دن انیزی کام رہے گا, کچھ دن تھوڑے سی افواہیں خبریں دونوں سائڈس پہ چلیں گی, اور آئی وش اینڈ آئی پرے کہ سینٹی پریویل